अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सवाल ये है, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, आज एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मैदान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया और खूब निश्तर बरसाए, और इतने बरसाए कि नून लीग को महंगाई लीग ही कह दिया। बिलावल भुट्टो ने नून लीग में शामिल होने वालों को भी मुतनब्बे किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक मरतबा फिर सिलेक्शन इलेक्शन की बात भी किया। वो ये कहते हैं कि मैं बाकी तमाम सियासी जमातों को कहता हूं कि अवाम की तरफ देखिए, दाएं बाएं ना देखिए। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हम बाकी सियासी जमातों को कहते हैं कि आप भी पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करें, दाएं बाएं ना देखे, दाएं बाएं ना देखे, अवाम की तरफ देखना है। अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। तब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बिलावल आजकल अपनी गुफ्तगू में पुरानी सियासत और नई सियासत का बड़ा जिक्र करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पुरानी सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं, और जो लोग मुस्लिम लीग यानी कि महंगाई लीग, उन्होंने ये कहा कि शामिल होंगे तो वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आज भी वो लोग जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। मैं इतना ही कहूंगा, जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। अब बुरा ना माने। अच्छा, अब तनकीद का सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं है, बल्कि सईद गनी साहब भी मैदान में उतरे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत देर से कह रहे थे कि नवाज शरीफ को मुल्क आना चाहिए, मुल्क में आकर सियासत करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो नून लीग के दोस्त हैं वो हम पर ही तनकीद कर रहे थे। और वो नया लाडला की भी कोई बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मुलाहिजा हो। पीपुल्स पार्टी आज से बहुत पहले ये बात करती थी कि मियां साहब को आकर मुल्क में सियासत करनी चाहिए, तो हमारे PMLN के दोस्त हम पर तनकीद करते थे। अगर हम कहते हैं जी ये नया लाडला है, तो फिर इसमें मुझे नहीं पता लोगों को तकलीफ क्यों होती है। जो तासुर नवाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त है, अगर हमारी जमात के लिए होगा तो हमारे लिए फख्र की बात नहीं होगी, हमारे लिए शर्म की बात होगी। कल के हलीफ थे और आज हरीफ दिखाई दे रहे हैं। अच्छे दिनों के साथ से लेकर ये जो गिले शिकवों का जो सफर है, मोहब्बतों का जो ये सफर है, वो शिकवे शिकायत तक आन पहुंचा है। अब कहां तक जाएगा, ये जानने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रेहान हाशमी साहब ने। रेहान हाशमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे इस तहका में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी। कादिर मंदोखेल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से अभी हमने गुफ्तगू भी सुनी, बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से इलेक्शन सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, फिर सईद गनी जिस तरह से नया लाडला का जिक्र कर रहे हैं, अब ये जो पीपल्स पार्टी नून लीग को जिस तरह तनकीद का निशाना बना रही है, सर आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? क्या पीपल्स पार्टी को अंगूर खट्टे लग रहे हैं, या फिर ये कहें कि 2024 में पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो नून लीग पर तनकीद है? देखिए, हमने पाकिस्तान की तारीख का बड़ा कामयाब अदम एतमाद की तहरीक बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऐलान किया था, और वो कामयाब करके दिखाया, और बड़ी खुश असलूबी के साथ बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ होने के बावजूद मैं असम्बली में चीखता था, अपनी क़यादत के सामने शिकवे शिकायत करता था नून लीग का, मगर उसके बावजूद क़यादत ने कहा नहीं जी, नून लीग को साथ चलना है, उसको हुकूमत के साथ चलना है, क्योंकि क्राइसिस है पाकिस्तान उसमें। लेकिन आपका जो सवाल है कि फिर अब क्यों हमें अंगूर कटे, कोई अंगूर कटे नहीं है। अब हमें गिला ये है इस बात का कि 2018 में लाडला इंट्रोड्यूस कराया था किसी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है, और अब 2024 में लाडला पार्ट 2 जो ना वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब पार्ट 2 में क्यों कह रहा हूँ उसको, कि इलेक्शन कमीशन से हमें उम्मीद है, और आज भी उम्मीद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराए। लेकिन आपको याद होगा माजी में जब कोई पार्टी हारती थी तो वो इल्ज़ाम लगाती थी, लोग कहते हैं कि ये तो हारने के बाद कह रहे हैं। आज तो हम पहले कह रहे हैं कि भाई ये सारी जो मुआरकात है, इसको देख के इलेक्शन कमीशन आज भी इलेक्शन शफाफ बना सकती है। और हम कौन सी बात गलत कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है। चंद बातें आपको दलाइल के सामने आपके सामने पेश कर लेता हूँ।
نواز شریف صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ہمدردی ہے. جج ارشد ملک کا کیس کے سامنے میں نے بہت سارے مسلم لیگ نون کے دوستوں کو بولا تھا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ تو بڑا اچھا کیس ہے، بلکہ میں آپ کے کیس لڑنے کو تیار ہوں. جب ایک ویڈیو آ گیا اور وہ ایک جج غلطی ثابت ہو گیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا اس میں، تو آپ اس کو چیلنج کریں. نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے اور 4 سال بعد آ گئے. 4 سال بعد آ گئے. 4 سال بعد جب آ گئے تو اب 4 سال بعد آنے کے بعد آپ کیس لڑنے کے لیے تو نہیں آئے ہو، آپ تو پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے آؤ. اور ابھی آپ کی سزا ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کی نائلی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی ایک مجرم سے عام آدمیاں بنے نہیں ہے، ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں 4تھی مرتبہ لکھ کے دیتا ہوں وزیر اعظم بنوں گا. اور پھر سرکاری مشینری جو نگران کی صورت میں ہو، الیکشن لیکن قادر مندوقیل صاحب یہ بہت ساری باتیں تب کیوں نہیں یاد آئی جب 16 ماہ آپ لوگ اتحادی رہے نون لیگ کے ساتھ؟ تو یہ باتیں کب تھی؟ 16 ماہ میں؟ وہ محترمہ میں تو آپ کے سامنے یہی باتیں رکھ رہا ہوں کہ ہماری بڑے اچھے تعلقات تھے. یہ جب سارے ترازو کا پلڑا ایک طرف اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ساری چیزیں کر رہی ہے، یہ میں 1-2 باتیں اور آپ کے سامنے کر دوں. الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. دانیال چودھری صاحب وکیل ہے، مجھے بتا دے، کنونس کرے، یا پاکستان کا ٹاپ کا وکیل جج میرے سامنے بٹھا دے، کوئی مجھے قانون بتا دے کہ جب تک الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا ہے الیکشن کمیشن کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ترقیاتی کام پہ پابندی نہیں لگا سکتی. الیکشن کمیشن نے لگا لیے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوگی. میرے ایریے کے 2 سال پہلے پانی کی لائنیں جو 2 سال پہلے منظور ہو چکے اس میں پابندی لگا دیے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ نے شیڈول اناؤنس کیے کیسے کر دیے؟ اس کے بعد جو اس سیلاب زدگان کے لیے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ان کے مکانات کا اعلان کیا، اس کے فنڈ روک دیے. بھائی کیوں؟ الیکشن کمیشن نے لیٹر بھیجا، بھائی کس قانون کے سائن کے تحت؟ کوئی جواب نہیں ہے. اس کے بعد اگلا حکم الیکشن کمیٹی ہے کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی، جو کہ میرے حساب سے غیر آئینی آرڈر ہے. مگر اس کے باوجود ایک رات میں نگران حکومت نے تحصیلدار سے لے کے چیف سیکرٹری تک اور تھانے دار سے لے کے IG تک سندھ میں سب ٹرانسفر کر دیے، کیونکہ بولتے ہیں پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے. مگر پنجاب میں اگر دیکھیں تو وہی نون لیگ کے لوگ لگے ہوئے اور اس کو کوئی نہیں ہٹایا گیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دگلا معیار کیوں؟ یہ دگلا معیار الیکشن کمیشن کا نگران حکومت کا کیوں؟ پھر اس کے بعد آپ آئیے اس کی طرف، نگران کابینہ کی طرف. حسن فواد نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، آج انہوں نے لا کے نجکاری کمیشن کا بنا دیے اس کو وزیر. کل نے کسی ٹی وی چینل میں حامد میر صاحب کے شو میں یہ کہا کہ ہم دراصل میں یہ جو سرکاری ادارے ہیں PIA، سول اسٹیشن، اسٹیل مل، یا اس وجہ سے نجکاری کر رہے تاکہ آنے والی حکومت کے لیے راستہ ہموار کر دے. اب آنے والا حکومت کس کو پلیٹ میں لے کے دے رہے آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے. اس کے بعد یا کہ توقیر شاہ جو شہباز شریف صاحب کا پرنسپل. اچھا قادر مندوقیل صاحب، اگر ان باتوں کو سائیڈ پر بھی رکھا جائے تو ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو تنقید کا نشانہ شاید اس وجہ سے بنا رہی ہے کہ 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس کا ملبہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اٹھانا نہیں چاہتی ہے اور سارا کا سارا ملبہ نون لیگ پر ڈالنا چاہتی ہے. اس وجہ سے بھی نون لیگ پر تنقید ہو رہی ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ نہ بالکل غلط. دیکھیں، میری ریان ہاشمی صاحب کے ساتھ یا دانیال چودھری صاحب کے ساتھ بھلے ہمارے نظراتی اختلاف و سیاسی اختلاف، جب ہمیں حکومت میں آ گئے ساتھ میں تو ہم نے اپنی وزارتیں رکھ لی. ان کے پاس اپنی وزارتیں تھی، نون لیگ کے پاس اپنی جمعیت اور پیپلز پارٹی کی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھا، اس کی کارکردگی دنیا کے سامنے، FATF سے پاکستان کا نام نکلوا دیے. چلے ٹھیک ہے، لیکن قادر مندوقیل صاحب وہ بلاول تو کہتے ہیں نا کہ میں اپنی وزارت کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں، اور نون لیگ کو اگر مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں تو وہ 16 ماہ کی بنیادی پر کہہ رہے ہیں نا. بہرحال ہمارے ساتھ دانیال چودھری صاحب بھی موجود ہیں. دانیال چودھری صاحب، نہیں آپ کی پورے بات نہیں، میرے بات کمپلیٹ ہونے دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری وزارتیں ان کے ذمہ دار ہیں. اب اگر آپ اس کا لے لیں سعد رفیق کی وزارت کا، ریلوے کا، اس کا بیڑا غرق، ہاں آپ مجھے بتاؤ ہم کیسے اس کا لے لیں؟ اب اگر آپ یہ دانیال چودھری صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. قادر مندوقیل صاحب، دانیال چودھری صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. دانیال چودھری صاحب، 2018 سے لے کر اب تک سلیکٹڈ اور لاڈلا کا جو وہ ٹیگ لگ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف پر. سر اب یہ سٹیمپ آپ کے ساتھ لگ رہی ہے اور لگانے والا کوئی اور نہیں، پیپلز پارٹی ہے. آخر کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہاں تو جو بات ہے وہ مجھے لگتا ہے کارکردگی کے اوپر ہونی چاہیے. کون کس طرح ڈیلیور کر رہا ہے، کون کس طرح ڈیلیور کرے گا، ملک میں کس طرح کام کریں گے، ملک میں کس طرح بہتری کریں گے. یہاں تو حسد اور کس کو 2 پولیس والے دے دیے ہیں اور کس کو پروٹوکول مل رہی ہے کس کو نہیں مل رہی، اگر اس سے کسی کو مسئلے ہیں تو پھر وہ ان کی سوچ تھوڑی چھوٹی ہے. ہم تو یہاں اپنی جو جماعت ہے ہم نے اپنے بازو کھول کے اپنی سیاست کو، اپنے جو ہمارا سیاسی طریقہ ہے، جو ہمارا سیاسی نظریہ ہے، اس کو پیچھے رکھ کے ہم ملک کے لیے سوچ رہے ہیں. آج ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو الائنس ہم بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا الائنس ہوگا. اور وہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے لیے ہوگا، اس ملک کی معیشت کے لیے ہوگا، اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ہوگا، ان تاریخیوں سے نکالنے کے لیے ہوگا جو تحریک جو عمران خان اس کو چھوڑ کے لیکن اس اتحاد میں کیا پیپلز پارٹی شامل ہے؟ آئسولیشن میں وہ چھوڑ کے گئے. جی آپ نے کہا نا کہ ملک کی مفاد کے لیے سب سے اتحاد کریں، تو پیپلز پارٹی سے تو آپ کا اتحاد نہیں ہو رہا. نہیں، ابھی تو ہمیں شروع ہوئے ہیں. دیکھیں ابھی تو پہلے رونے کی کسی کو بات ہی کوئی نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی بھی انشاءاللہ اس اتحاد میں ہوگی اور لوگ بھی ہوں گے. سب کو ایوری ون ول گیٹ دا شیئر آف دا پائی. اتنا جلدی تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی. میں کسی سنگل جماعت کی بات نہیں کر رہا. ہم نے اپنے ملک کے لیے سیاست کرنی ہے، ملک کو بچانا ہے، اور سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کے ان مسئلوں اور مسائل سے نکالنا. اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو ہم سب کے ساتھ سیاست کھیل لیں گے. لیکن ابھی جو ہمارے مسئلے اور مسائل ہیں وہ تھوڑے فرق ہیں. اس ملک کے مسئلے اور مسائل فرق ہیں، اور ہم پاکستان کو جب تک اس بلندی پہ، وہاں جہاں 2017 پہ چھوڑ کے گئے تھے، اس ٹرین کو جب تک وہاں نہیں چڑھائیں گے اس پٹری پہ، تو آگے چیزیں نہیں چلیں گی، ملک بہتر نہیں ہوگا. اور ملک کی معیشت ہوگی، ملک میں پیسہ ہوگا تو سب جماعتیں سیاست کریں گی. وہ یہ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، اور جماعتیں بھی کریں گی. لیکن ابھی ہم اس سیڑھی پہ چڑھے ہی نہیں اور پہلے ٹانگیں کھینچنے شروع ہو جائیں اور پہلے رونا دھونا شروع کر دیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. دل بڑے کرنے چاہیے، ملک کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. جن لوگوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کے احتساب کی بات کرنی چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنی چاہیے. جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ان کا حساب لینا چاہیے. یہ فرد شہزادی جیسے لوگ جن کے پاس 4-4 ہزار کروڑ روپیہ ان کے جیبوں میں آ گیا ہے، یہ چیک کرنا چاہیے یہ کس کے اما پہ کام کر رہے تھے، کس کی وجہ سے انہوں نے ملک کا یہ حال کیا. 3 سال یہ ملک کو کس کو بیچتے رہے. ان چیزوں کے اوپر اگر ہم بات کریں تو شاید ہم ایک بہتر آئیڈیالوجی، ایک بہتر بات کر سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دانیال چودھری صاحب. احتساب ہونا چاہیے، ثانیہ 9 مئی کے ذمہ داران کا بھی احتساب ہونا چاہیے، فرد شہزادی کی بھی آپ بات کریں. لیکن یہ کہیے گا دانیال چودھری صاحب، جب ہم پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں پچھلے 16 مہینوں کی، جب آپ لوگ اتحادی تھے، تو بلاول صاحب اپنی وزارت کا حساب دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن وہ جو 16 مہینے کلیکٹیولی جو عوام نے سفر کیا اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن نون لیگ کو وہ مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں. جب میاں صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں تو میاں صاحب بھی 2017 کی بات کرتے ہیں، ان 16 مہینوں کی بات نہیں کرتے. تو سر یہ ہسٹری سے 16 مہینے پھر نکال دیں ہم؟ دیکھیے بلاول صاحب کا مسئلہ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج آپ اپنی نظر گمائیں تو آپ کو اس ریس میں پاکستان کو جو غریب ہے، بے روزگار ہے، جو بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، جو مہنگائی سے تنگ ہے، جو پاکستان میں بے روزگاری سے تنگ ہے، اس کی امید کی کرن نواز شریف ہے، بلاول نہیں ہے. وہ ہماری غلطی تھوڑی ہے کہ اگر وہ اس کی نظر نواز شریف پہ جا رہی ہے. یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے کہ آج جو پاکستان میں بے آسرا بے مددگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو اس کوئی بحران سے نکال سکتا ہے تو میاں نواز شریف اور ان کی جماعت ہے. اگر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کے اوپر اعتماد ہے تو وہ کیا نام ہے، وہ نواز شریف ہے. اگر سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کراچی کو لاہور بنانا ہے تو میاں نواز شریف کو ووٹ دو. اگر سندھ کو پنجاب کی طرح لائٹوں کا شہر بنانا ہے، کارکردگی کرنی ہے، یہاں بہتر ماحول بنانا ہے تو میاں نواز شریف کو دو. اس میں ہماری غلطی تو کوئی نہیں ہے. ہمارے اوپر تنقید کس چیز کی کر رہے ہیں؟ سر بہرحال یہ بات تو پھر تبھی طے ہو جائے گی جب آپ پر کوئی انتخابات ہوں گے تو پھر ڈیسائیڈ ہو ہی جائے گا. سر ایک بات سنیں نا، آپ انہوں نے بات کی کہ سرکاری ملازم وہی ہیں. ہمارا ڈی سی، کمشنر، اے سی، پولیس، ہر چیز الیکشن کمیشن نے آ کے ٹیسٹ نیس کر کے نئے بندے لگا دیے. وہ لوگ بھی لگا دیے جو ہمارے خلاف پرانی جماعتوں میں ہمارے خلاف آپریشنز کرتے رہے. ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس لیے کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے چاہتے ہیں کہ آگے یہ سیٹ اپ چلے.
جو بھی یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. اور لیول پلئنگ فیلڈ کی جو بات کرتے ہیں, لیول پلئنگ فیلڈ اس دن ہمیں ملے گا جس دن میاں نواز شریف کی جو سپورٹر ہیں ان کو پتا ہوگا میرا قائد اس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے, میرا قائد شیر کا یہ نشان ہے, یہاں ووٹ ڈالوں گا. اور لیول پلئنگ فیلڈ اس دن ہوگا جس دن میاں نواز شریف الیکشن میں اترنے کی ان کو اجازت ہوگی. ان کے پاس تو یہ کون سی لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ریحان ہاشمی صاحب, سرداری صاحب کے پاس اجازت ہے, ان کے پاس ان کا ماحول کھلا ہوا ہے, انٹرم سیٹ اپ ان سے رابطے میں ہے, سب ان سے آپ کے خیال میں لیول پلئنگ فیلڈ کو بھی آپ نے ڈیفائن کر دیا. دانیال صاحب, ریحان ہاشمی صاحب کہیے گا, 16 مہینے کی جو یہ حکومت تھی اس میں ایم کیو ایم کے 2 مشیر بھی تھے, 2 وزیر بھی تھے. سزا تو ختم کراؤ پہلے. ٹھیک ہے دانیال صاحب. جی ریحان ہاشمی صاحب, یہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس میں 2 مشیر ایم کیو ایم کے تھے, 2 وزیر ایم کیو ایم کے تھے, پھر آپ لوگ کراچی کی اس طرح خدمت کیوں نہیں کر سکے کہ آج کراچی جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور کراچی والے انتظار کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے اور وہ کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ ایم کیو ایم نے وفاق کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا جس کی شراکت دار دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں, اس میں بہت ہی واضح طور پر ایم کیو ایم کا وہی ایجنڈا جو کہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ 2013 سے پہلے کنسنسس ڈیولپ تھے, اس کے بعد ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے, اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ تمام ایجنڈا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ سیم تھا. اس میں کسی حد تک سینسس کے اوپر ری سینسس کرانے کے حوالے سے پروگریس تو ہوئی ہے, اس پہ ہماری ریزرویشن ضرور ہے, لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ہم وفاق میں تھے اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ جس ایشوز کی بات کر رہی ہیں آپ, یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی براہ راست ذمہ داری بنتی ہے, چاہے وہ پانی کی ترسیل کا معاملہ ہو, سیوریج کا نظام ہو, لائٹیں لگانی ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, اور اینڈ سو آن, بہت ساری چیزیں ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد بنیادی طور پر یہ صوبے کی ذمہ داری ہے, اور اسی بنیادی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو ایک, اور خاص طور پر اربن ایریاز میں جو ایک عام تاثر قائم ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی پالیسی کی بنا کے اوپر اربن سندھ فرینڈلی کبھی بھی نہیں رہی ہے, اور اس کے تاریخی طور پر یہ ثابت بھی ہوتا ہے. اور اسی تمام ثبوت اور شواہد اور پاسٹ ایکسپیرینس کی بنیاد پر جو ہمارے اتفاق رائے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے وہ صرف اور صرف آئینی ترامیم کے اوپر ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, جس میں پروونشل فائنانس کمیشن کو مشروط کرنا ہو نیشنل فائنانس کمیشن سے, جو کہ تقریباً 10 سالوں سے پیپلز پارٹی کے زیر نگرانی حکومت نے اربن ایریاز میں نہیں ڈیوالو کیے, چاہے وہ آرٹیکل 140A کا اطلاق ہو, ڈیوولوشن آف پاور ہو. ہم تو نہیں ہے نا, ابھی بلدیات میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے. ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو آج اقتدار میں ہیں بلدیات میں, ان کو بھی حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم لانگ ٹرم بیسس پہ بات کر رہے ہیں. اور یہ قومی اتفاق رائے کی بات اگر کرتے ہیں تو آپ کو عوام سے براہ راست ان کی ویل بینگ کے لیے بات کرنی ہوگی نا. ویل بینگ کس چیز میں ہوگی؟ کیا اقتدار کے حصول میں آپ صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور دیگر چیزوں کے ذریعے ویل بینگ کی بات کریں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ تو بات کریں ایشوز کے اوپر, لاجکس کے اوپر. کیا پاکستان کے عوام کو ڈیوولوشن آف پاور ہونی چاہیے جناب, تو پھر آپ اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کراچی سندھ کے اربن ایریاز کے لوگوں کو ان کے جو پیسے, ٹیکس کے پیسے وفاق میں دیے جاتے ہیں جو آپ روک لیتے ہیں, کیا ان تک اترنے چاہیے؟ تو آپ نے 10 سال سے کیوں روکا ہوا ہے؟ کیا پروونشل فائنانس کمیشن کو مشروط نہ کر دیں ہم نیشنل فائنانس کمیشن سے, تاکہ ہر صوبے پہ یہ لازم ہو کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن سے اس کو وسائل ملیں وہ نچلی سطح تک دے. تو اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو یہ آپ عوام دوست کیسے کہلائیں گے؟ اس طرح کے وہ معاملات ہیں. اور آج بھی اگر یہ عوام دوست پالیسیز یا آئینی ترامیم میں پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرتی ہے تو فبے ہاں, بہت اچھی بات ہے. لیکن بدقسمتی سے جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ ایسا ہو رہی ہے, اور ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ اچانک سے بے چینی کا شکار ہونے والی پیپلز پارٹی, اس کی وجہ ان کو شاید نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں لاڈلے کی, مجھے نہیں معلوم یہ مسلم لیگ کو لاڈلا جو کہہ رہے ہیں, تو آپ کیا لاڈلا بننے کی لائن میں لگے ہوئے تھے؟ کیا اگر آپ بنے ہوئے تھے تو لاڈلا نہ بنانے والوں سے گلا کریں نا, ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر لاڈلا بنانے والے اور لاڈلا تھے اور نہیں تھے ان سے بات کریں براہ راست, بہتر یہ ہوگا. ان سے گلا شکوا کریں. یہاں پر تو آپ قومی ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے, یہاں پر یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ آئینی ترامیم کیوں نہیں چاہ رہے ہیں. یہاں پر بات یہ کرنی چاہیے کہ 15 سال سے اقتدار میں آپ ہیں, تو 15 سال سے جو لوگوں کو فیضیاب ہونا تھا وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ سہارا لے رہے ہیں بائیکاٹ کا, کبھی سہارا لے رہے ہیں کسی بیشنگ کا, کبھی سہارا لے رہے ہیں کسی اور چیز کا. تو عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے.
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अवामी इशूज पर बात करनी चाहिए। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। महमूद मौलवी साहब, फिर आप कब लाडले बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी बदकिस्मती है कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठे हैं एक दूसरे के ऊपर तनकीद और जो है ना एक दूसरे की हम बुराइयों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप ये देखें ना, आज हम मतलब देखें, हम जो दानियाल साहब ने कहा, ये मैं कई दिन से बल्कि एक माह से ज़्यादा कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह दो वजूहात हैं। एक कि किसी भी पार्टी के पास क्लियर मैंडेट नहीं होगा जो कि 2/3 मेजॉरिटी। दूसरी चीज ये है कि मुल्क जिस बहरान में इस वक्त फंसा हुआ है, किसी सिंगल पार्टी में मेरे ख्याल से इतनी सलाहियत नहीं होगी इस वक्त कि इसको इस बहरान से निकाले। तो इसलिए सबको मिल के जो है मुल्क को इस बहरान से निकालना है। ये जो है हम एक दूसरे के ऊपर इस वक्त कीचड़ उछालते रहते हैं। देखिए, ये जो है अवाम इससे जो है परेशान भी होती है और हम पॉलिटिकल लोगों से बदजन होती है। वो कहती है कि जी आज आप बैठे हैं, आज मैं एक पार्टी की बुराइयां करना शुरू करूं, कल मैं उसी पार्टी के साथ मैं अलायंस कर दूं, फिर मैं परसों किसी और पार्टी की बुराई करूं, फिर उनके साथ अलायंस कर दूं। तो ये जो है अवाम इसके लिए बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है अवाम में। मेरा कहना ये है कि किसी भी पार्टी को हम जो बात करें, इश्यूज के ऊपर बात करें, अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करें, मुल्क के इश्यूज पे बात करें। हम एक दूसरे को जी उन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये किया। देखिए, अब जैसे आप कह रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मैं अपना हिसाब दूंगा और दूसरे कह रहे हैं कि जी प्राइम जो है, देखिए कैबिनेट जो होती है सब मिल के जिम्मेवार होते हैं, कोई सिंगल पार्टी जिम्मेवार नहीं होती जब कैबिनेट पूरी बनती है। और तीसरी चीज जो मैं इनकी हिमायत नहीं कर रहा हूं मगर इनको सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूं कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि 17 माह की कारकर्दगी क्या थी, मैं आपको बताऊं 17 माह जो था, देखिए जब भी कोई चीज देखे ना उसमें ये होता है कि मैं ये कहूँगा कि स्टेबिलिटी नहीं थी। स्टेबिलिटी क्यों नहीं थी? उसकी वजह ये थी कि इनसिक्योरिटी था। ये नहीं पता था कि अगले माह ये हुकूमत जाएगी, 2 महीने बाद जाएगी, 3 में। और जब इनसिक्योरिटी होगी तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जो है इकोनॉमी तबाह होगा, जब इकोनॉमी तबाह होगा तो आप ये देखेंगे अवाम सफर करेगी। तो पहले तो इनसिक्योरिटी खत्म कर रही है। अब जो ये 5 साल इलेक्शन होके आएंगे ये इनसिक्योरिटी खत्म करेगी। ये नहीं होगा कि 1 माह बाद जो है जी ये हुकूमत जा रही है, 2 माह बाद जा रही है। और मैं ये फिर कहूंगा कि जैसे दानियाल साहब ने कहा, ये सबको मिल के ये जो है जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको लेके साथ चलना पड़ेगा। अगर इलेक्शन के बाद हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के दस्ते गिरेबान होंगे और रोडों पे आएंगे और फिर इनसिक्योरिटी क्रिएट करेंगे और स्टेबिलिटी का सत्यानाश करेंगे और इकोनॉमी डैमेज हो रही होगी, तो थर्ड फोर्स वुड बी बाउंड टू एंटर। उसकी वजह ये वो मजबूरी में आना ही पड़ेगा। आप ये देखें ना, क्यों हम मुल्क को तो कोई भी जो है देने पे नहीं छोड़ सकता ना कि मुल्क तबाह हो जाए, तो किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मैच्योरिटी शो करें और वो मिल के देखें ना, बात करें इकोनॉमी की, बात करें आवाम के रिलीफ देने की, बात करें इश्यूज की। एक दूसरे के ऊपर तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। ये जो तनकीद बराए तनकीद हम करते बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं महमूद मौलवी साहब, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए लेकिन तनकीद बराए इस्लाह जरूर होनी चाहिए। और स्टेबिलिटी के लिए इत्तेहाद बहुत जरूरी है, लेकिन इत्तेहाद पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है ये अपने नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को तो तनकीद का निशाना बना ही रही है, लेकिन सईद गनी साहब आज ये कहते हैं कि MQM तो ये दावा करती थी कि हम किसी के भी साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन आज दर दर के धक्के खा रही है कि हमारे साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लो। क्या कहते हैं जरा सुनिए। कि MQM हमेशा दावा करती थी कि हम किसी के साथ सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। आज वो दर दर धक्के खा रहे हैं कि हमारे साथ सियासी इत्तेहाद कर लो। MQM की जो सूरत हाल है
وہ ایک بھکاری کی ہے اور جو درد دھکے کھا کر بھیک مانگتا ہے کہ خدا کے واسطے میری کچھ مدد کرو، میری کچھ امداد کرو. ریحان ہاشمی صاحب، سعید غنی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی. ایم کیو ایم ہمیشہ انتخابی طاقت رہی ہے، میکر اور بریکر بنانے میں بڑا اہم کردار بھی رہا ہے. 2018 میں بھلے کم سیٹس جیتی تھی، لیکن ابھی آپ لوگ پھر ریوائیو کرنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. لیکن سعید غنی ایم کیو ایم کو بھکاری کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ دیکھیں، ان کے لب و لہجے سے اچانک یہ تذبذب اور یہ کیفیت طاری ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہے. اچانک سے کیونکہ دیکھیں، ایم کیو ایم تاریخی اعتبار سے یہی وہ پیپلز پارٹی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے پاس آیا کرتے تھے، آتے رہے ہیں. اور یہی وہ ایم کیو ایم ہے کہ باوجود اس کے کہ استحصال زدہ ایم کیو ایم تھی، صرف 7 سیٹوں سے قومی اسمبلی کے اندر جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے تھا. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہی ایم کیو ایم ہوگی. یا تو پیپلز پارٹی یہ اعلان کر دے کہ وہ نان اسٹیٹ انٹیٹیز کے ساتھ اتحاد بنائے گی، جو کہ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے، جو کہ ظاہری طور پر لندن میں سے آپریٹ ہونے والے پرانی ایم کیو ایم تو نہیں ہے بھائی. یہ آپ کو نیا رحمان ملک مرحوم تیار کرنا پڑے گا. اس کے باوجود بھی ہم ڈائریکشن اپنی سیٹ کر چکے ہیں. ہم آئینی ترامیم کی بات کریں گے، اب آپ کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، نہ آپ کے ان فرینڈلی جو آپ کا جسچر ہے ٹورڈز اربن سندھ. کراچی کے لوگوں کو پہلے آپ بہت ہی زیادہ تنگ کرتے رہے، پریشان کرتے رہے، اور 2013 سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمارا پولیٹیکل بلنڈر تھا آپ کے ساتھ اتحاد کرنا. یہ ان کی بے چینی اس بات کی عکاسی نہیں کر رہی کہ ان کو انجام بالکل واضح طور پہ نظر آ گیا ہے. اور ہم اگر آئینی ترامیم، آپ اگر دکانداری بند کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ آئینی ترامیم کر دیں. آپ یہ طے کر لیں کہ کراچی کے اور اربن سندھ کے لوگوں کو ڈیوولوشن آف پاور دیں گے. آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن کیوں روک کے رکھا ہوا ہے؟ آپ نے آرٹیکل 140A کا اطلاق براہ راست کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ ایم کیو ایم ہے کہ جس کی مثالیں دی جاتی تھی. جب تھوڑے سے عرصے ایم کیو ایم کے پاس اقتدار رہا تو اس کی مثالیں لاہور تک بھی دی جاتی رہی ہیں. یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو کہ ہمیشہ ایشوز کی بات کر رہی ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس شہر کے اوپر، اس صوبے کے اوپر پیپلز پارٹی کی جانبدار، متعصب اور انتہائی کرپٹ حکومت مسلط رہی. کراچی اور اربن سندھ پر یہ ڈومینیٹ کرتے رہے، اور بدقسمتی سے جہاں سے الیکٹ ہو کر نہیں آتے تھے وہاں پر اپنی ڈیسیجن میکنگ کی ایکسرسائز کرتے رہے. اور آج بھی الیکشن میں ایم کیو ایم کا اسٹانس یہی ہے نا بھائی کہ آپ ڈی آئی جیز اور ڈی سیز کے ذریعے الیکشنز کروائیں گے، مینوپولیٹ کروائیں گے، پری پول ریگنگ کرتے رہے آپ. اور آنے والے دنوں میں بھی میں انتباہ کر بھی دوں، اور جو رسپانسبل انسٹیٹیوشنز ہیں، کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ مینوپولیشن نہیں ہونی چاہیے. عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اور ہم بھی جو اپنا مقدمہ ہے عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں. آپ بھی الیکشنز میں آئے، یہ تنقید کر کے آپ اپنے قد کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اتحاد کر کے نامعلوم افراد کے ساتھ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سے براہ راست نقصان کراچی کو دیتے رہے، کراچی کی عوام کو بالخصوص اور بالعموم پورے سندھ کو. اور آج بھی ان کی یہ کاوش لگ رہی ہے کہ دوبارہ سے مینوپولیشن کر کے لوگوں کو بہکا کر اور اپنے جو ان کے ریسورسز تو بہت ہیں ان کے پاس، اور یہ بڑے اسمارٹ بھی ہیں. اسمارٹنس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ہمارے دوست یہ قادر مندوخیل صاحب سے جان لیتے ہیں اس کا جواب کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی مینوپولیٹ کر رہی ہے. قادر مندوخیل صاحب، کیا کہیں گے ریحان ہاشمی صاحب کے اس تبصرے پر کہ پیپلز پارٹی مینوپولیٹ کر رہی ہے؟ اور سر دوسرا یہ کہ آپ سے اتحاد کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بھکاری. دیکھیے، ایم کیو ایم ایک عجیب مزاج کی پارٹی ہے، اور یہ جیسا چوراہے پہ ایک بس کنارے پہ کھڑی ہو، ایک گیراج میں کھڑی ہو، تو ایم کیو ایم ہمیشہ اس بس میں سوار ہوتی ہے جو چوراہے پہ سٹارٹ کھڑی ہو، اس میں سوار ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتاؤ کتنے مرتبہ نون لیگ سے اتحاد کر کے توڑی ہے، پی ٹی آئی سے توڑی ہے، مارشل لاؤں سے اتحاد کی ہے اس زمانے میں، پیپلز پارٹی سے اتحاد کی ہے، اور یہ نون لیگ سے بھی اتحاد کرنے کے بعد 4.5 سال بعد اگر ان کو حکومت مل گئی نون لیگ کو، تو 6 مہینے پہلے بولے نہیں جی اسے موئیے. اب ذرا ان سے یہ پوچھے، جس ایم کیو ایم کی آپ دعویٰ کر رہے تھے، جس ایم کیو ایم کی آپ بڑھ چڑھ کے دعویٰ کر رہے تھے، وہ تو الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم ہے. آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اور آپ ابھی 8 مہینے سال پہلے جو بلدیاتی الیکشن ہوا اس میں تو آپ نے خوف کے مارے آپ نے بائیکاٹ کر دیے. اس کو بھی تھوڑا پیچھے لے جاؤ. میرے الیکشن میں 2 سال پہلے آپ کو تو میں نے 6 نمبر پہ چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کو 4 نمبر پہ چھوڑ دیا ہے. کون سے خواب دیکھتے ہو؟
پورے پی ڈی ایم کو میں نے شکست دی جالوں کی مدد سے، اور آپ بات کرے دعوے کرے، اور پھر آپ نے شہباز شریف صاحب سے احتیاط کیے پی ڈی ایم میں، آپ کا کون سا احتیاط معاہدہ پورا ہو گیا؟ آپ نے دفاتر مانگے، آپ کو ملے؟ نہیں ملے۔ آپ نے K4 منصوبے کے فنڈ ملے؟ نہیں ملے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے کراچی اربن کا فلانا کا وہ 148 کا جو آپ مطالبہ کرتے وہ آپ کو نہیں ملا۔ ابھی آپ کس منہ سے دوبارہ جا رہے ہو ایم کیو ایم کے پاس؟ کیونکہ آپ کو فون آ گیا، نون لیگ کو فون آ گیا، بھیا ملو آپس میں، با پارٹی مل لو، اس سے باس کا حکم آ گیا ملو۔ او بھائی خدا کا واسطہ نہیں پتہ ہے، آپ ٹیلی فون پہ آپ اپنے ڈیزائن چینج کرتے ہو، نہیں پتہ لوگوں کو آپ کا، آپ دعوے کرے ہو۔ آپ کراچی کے لوگوں کو ذرا پوچھیں ان سے کہ ابھی بلدیاتی الیکشن میں آپ نے بائیکاٹ کیے، آپ کہاں ہو؟ اور پھر نون لیگ کی طرف آ جائے۔ آپ مجھے بتاؤ، دانیال چودھری صاحب کہہ رہے سندھ کے لوگ جو ہے نا نواز شریف کو چاہتے ہیں۔ او بھائی نواز شریف کو پہلے مجرم سے تو اٹھاؤ، آپ وکیل ہو، سزا یافتہ شخص کو پہلے اہل تو کرا دو، اس کے بعد باتیں کرو۔ ٹوٹل 20 دن رہ گئے الیکشن شیڈول میں۔ نمبر ایک بات، آپ کے پورا کراچی میں 7 چیئرمین وائس چیئرمین ہے، نون لیگ کی بات کرو، اور وہ 7 بھی پیپلز پارٹی کے تعاون سے، اور اس 7 میں سے 3 میرے حلقے میں NA-249 میں، ایک آپ کا UC10 کا چیئرمین وائس چیئرمین ہمارا وہ ایم کیو میں شمولیت کر لی ہے، دوسرا UC آپ کا 11 کا وائس چیئرمین وہ ہمارے ساتھ ہے، تیسرا آپ کا UC5 میں چیئرمین وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ہے کدھر؟ نہ کوئی ایم پی اے ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن آن اے لائٹر نوٹ یہ تمام جماعتوں نے بڑا آسان ایک فارمولا بنا لیا کہ مرضی کے حساب سے کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مرضی کے حساب سے کام نہیں ہوتا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی کروا رہا ہے۔ بہرحال دانیال چودھری صاحب، آپ کے اتحادی کو بھکاری کہا جا رہا ہے، کہیں پاکستان پیپلز پارٹی انڈائریکٹ آپ کو تو نہیں ٹانٹ کر رہی؟ دیکھیں جی، جب آپ وکٹری کی طرف بڑھے ہوتے ہو نا، اور آپ جب جیت چکے ہوتے ہو تو جو جیتا ہوا ہوتا ہے وہ ہوا میں اس کے بال اوڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنی سمت سیدھی لائن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور جن کو پہلے شکست نظر آ جائے تو وہ کرونا دھونا، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا، کوئی کہتا وہ ہو گیا۔ میاں نواز شریف 21 تاریخ کو جس دن لینڈ کیے تھے نا، اس دن وہ لاکھوں لوگ اور ہزاروں لوگ جنہوں نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور اس فیصلے سنانے کے بعد یہ جوک در جوک جو لوگ آ رہے ہیں، یہ اس ملک میں ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا چل چکی ہے، اب اس ہوا کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ ہوا کہتی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے شیر کا وزیر اعظم ہے، اور انشاءاللہ بنے گا، اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالے گا، ان مسئلے مسائلوں سے نکالے گا، غریب بے روزگار کی امید پہ پورا اترے گا، جو پاکستان سے خفا لوگ ہیں ان کی امیدوں پہ پورا اترے گا، اور انشاءاللہ جو لوگ پاکستان میں آج بے روزگار ہیں، جو مائیں، جو بہنیں، جو ہاتھ اٹھا کے دعائیں کری ہیں ملک اس پاکستان کے لیے، ان کی دعا پوری ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان تاریخیوں سے نکلے گا۔ اور اس میں پھر میں یہ بات کروں، ان کا دل ان کو بھلا کرنا چاہیے، یہ کونسلر، چیئرمین، گلی نالی، اس سے باہر نکل آئیں، آپ بات کریں ملکی معیشت کی، آپ بات کریں اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی، آپ بات کریں اسٹریٹجک پالیسی کی، آپ بات کریں اپنی اکنامک پالیسی کی، اور بڑے بھائیوں کی طرح ہاتھ کھول کے آپ ساتھ لے کے چلائیں۔ میں کیا بتا دوں سر، آپ ہاتھ کھول کے چلائیں، آپ ایم کیو ایم کو بھی ساتھ اپنے چلائیں، آپ اور جماعتوں کو بھی لے کے آئیں جو اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں پاکستان کو بہتر کرنے میں، اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں، ان کو ساتھ چلائیں۔ لیکن وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جنہوں نے ملک کی غداری کی ہے، جنہوں نے قائد اعظم کے گھر کو آگ لگائی ہے، جنہوں نے ہمارے شہداء کی جہازوں کو آگ لگائی ہے، خدارہ اس سیاست کا لیول اتنا نہ گرائیں کہ آپ کو یہ دھمکیاں دینی پڑیں کہ ہم ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں۔ خدارہ یہ دھمکیاں مت دیں کہ آپ ان دھمکیوں کی وجہ سے ملک آج ان بحرانوں میں ہے۔ دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے اور یہ سن کے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، میں شروع کرتا ہوں، عمران خان صاحب جو ہے پرویز الہی صاحب کے لیے کیا کہتے تھے، ان کو صدر بنا دیا پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے نا۔ بدقسمتی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں ان چیزوں کو چینج کریں۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے لیے کیا کہتے تھے، پھر مل کے حکومت بنائی۔ ایم کیو ایم کے لیے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کل پھر مل کے آئیں گے ایم کیو ایم کے ساتھ۔ خدارہ اس چیز کو بند کریں،
ایک دوسرے کے اوپر کہ اس کی وجہ ہے کہ ہم سب کو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے. ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید اس قدر نہ کریں کہ ہم ان کو سامنا نہ کر سکیں. یہ ملک کو آگے جانا ہے اور سب نے مل کے اس کو لے کے جانا ہے. آج ہم ایک دوسرے پہ اتنی غلط باتیں اور تنقید کر رہے ہیں, کل ہمیں ساتھ بیٹھنا ہوگا. ہم اسمبلیوں میں ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم کیبنٹس میں ساتھ بیٹھنا ہوگا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ سسٹم کو ہم ختم کریں. ہم بات کریں, پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ ایشوز کے اوپر ہم بات کریں, عوام کے مسائل کے اوپر. ہم یہ بات نہ کریں کہ جی فلاں. دیکھیں نا, میں نے تو ہر پارٹی کا نام لے دیا, پی ٹی آئی کا نام لے دیا, پیپلز پارٹی کا نام لیا, پی ایم ایل این کا لیا. اس کی وجہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو آج جو برا کریں پھر ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کی برائی کر رہے ہیں, کل پھر ایم کیو ایم کے پاس چلے جائیں گے, پرسوں پی ایم ایل این کی. ہم اس قسم کی سیاست کو چھوڑ دیں. ہم بات کریں اپنے کارکردگی کی. ہم لوگوں کو بتائیں جیسے دوسرے ملکوں میں دنیا بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم دوسرے کو نیچا دکھا کے اپنے آپ کو اوپر نہ کریں. ہمیں جو ہے اس ملک کے بحران میں ہے ہم اس کو دیکھیں. میرا تو نظریہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملک کو بحران سے نکالنا ہے اور بحران سے نکالنے کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ اتحاد کرنا پڑے گا. ایک اور اتحاد کی بات کریں گے جس پر پیپلز پارٹی کو بہت اعتراض ہے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بات کریں گے ایک اور اتحاد کی, اور وہ اتحاد ہے نون لیگ اور باپ کا اتحاد, جس پر پیپلز پارٹی خاصا ریاکٹ بھی کر رہی ہے. اس حوالے سے آصف زرداری صاحب کا ایک بیان تھا, وہ کیا تھا وہ سنواتے ہیں آپ کو. آپ کا ہر جگہ چیف منسٹر ہے, ہاں ہو سکتا ہے بلوچستان میں اب نہ ہو, تو وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم آپ کی حکومت جب چاہیں تب ہم گرا سکتے ہیں. 6 مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ میں آپ کو چیئرمین سینٹ شپ نہیں لینے دوں گا. اچھا, یہ تو آصف زرداری صاحب کا سارٹ تھا جو کہ آپ نے ملاحظہ کیا, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی باپ کے حوالے سے کافی تنقید کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دانیال چودھری صاحب, جب پیپلز پارٹی کی قربت تھی باپ سے تو بڑی تنقید کرتے تھے آپ لوگ, اب اسی باپ سے آپ لوگ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اتحاد بھی آپ انہی کے ساتھ بنا رہے ہیں. آخر کیا ہوا, باپ بدل گئی ہے یا پھر آپ لوگوں نے مائنڈ بدل لیا؟ کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا, میرے پاس وقت بہت کم ہے. دیکھیں, باپ بھی وہی ہے, یہ تمام جماعتیں بھی وہی ہیں اور ہمارا بیانیہ بھی وہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نظریات کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور ہمارا نظریہ بھی وہی ہے. لیکن آج ہم نے ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر, اپنے نظریے کو پیچھے چھوڑ کے, اپنے سیاسی نظریے کو پیچھے چھوڑ کے ملک کی بات کر رہے ہیں, ملک کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. پھر میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ہم معیشت کو بچانے کی بات کر رہے ہیں, اور اسی تنقید سے آگے نکل گئے کہ ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کون کہاں سے بلانگ کرتا ہے. یہاں سب ایک زور کی طرف, ایک کی طرف لڑائی لڑے ہیں, اور وہ ہے پاکستان کو بچانا ہے, اس بحران سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہتے ہیں کہ ملک کی مفاد کی خاطر آپ نے جو ہے وہ یہ اتحاد کر لیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریحان ہاشمی صاحب, آپ کی جانب آؤں گی, آپ کہیے گا کہ آخر ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ ایم کیو ایم کو نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا؟ دیکھیں, ایم کیو ایم ہمیشہ سے بات کرتی رہی ہے پالیسیز کی. ہم نہ تو سیٹ کی بات کر رہے تھے ان سے, اور نہ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے. ہماری بات وہی اسی ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے جو کہ آئینی ترامیم کی بات ہے. اور یہ اس آئینی ترامیم سے براہ راست پیپلز پارٹی کی کو نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس میں عوام کا ایشو ہے. ہم ان کی پالیسیز کو تنقید کر رہے ہیں, ہم نے فرد واحد کو نہیں لیا. ہم تو بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی تنہائیاں, بےتابیاں اور الفت کی متلاشی. پیپلز پارٹی جو لاڈلی بننے کی خواہش میں مارے پھر رہی ہے, اور بظاہر اس کے یہ تو سوال بھی ہونا چاہیے جو آپ کے پروگرام کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ کون ہے جن سے ان کو سورسز مل رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کی پالیسیز تو اس قدر واہیات ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں, اور یہ جو سیاسی یتیمی جو اگر لاڈلی بننے کی خواہش ناکامی کے اوپر اگر سیاسی یتیمی کی کیفیت میں مبتلا ہو کر جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, تو اس سے یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ پالیسیز ان کی ایسی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی تنہا ہو گئی ہے کیا؟ قادر مندوخیل صاحب, آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ ایک بات تو ریحان ہاشمی صاحب نے مان لیا نا کہ وہ خود کسی کی لاڈلی بن گئی ہیں, اور نواز شریف صاحب خود کسی کا لاڈلا بن گیا, تو یہ تسلیم کر لیا ہے. دیکھیے, ہمارا یہی کہنا ہے, ہم نہ کسی امپائر کی انگلی کی اشارے کی ضرورت تھی, نہ میں کسی اور چیز کا. ہم یہ کہتے ہیں, آج الیکشن ہوا ہی نہیں, ابھی 2.25 مہینے باقی ہے,
الیکشن کمیشن کو خدا رہا یہ جو اعتراضات ہیں ہمارے اس کو دور کرے اور الیکشن شفاف ہو جائے گا. ایسے الیکشن کا کیا فائدہ جو 3 مہینے پہلے اس کے اوپر الزامات ثبوت کے ساتھ لگ رہے, کل اگر یہ الیکشن جیت بھی جائے تو کیا فائدہ؟ نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ اسمبلی میں چلے گی. محمود مولوی صاحب کیا کہیں گے آپ یہ جو نون لیگ کے اتحاد ہوتے دیکھ رہے ہیں ان پر؟ دیکھیں نون لیگ کے اتحاد جو ہو رہا ہے میرے خیال سے یہ ہر پارٹی کا اپنا حق ہے کہ اتحاد کریں, وہ پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے اور آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہو جائے گی. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہوگی. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے پہ اس قدر کیچڑ نہ اچھالیں کہ جب آمنے سامنے بیٹھے تو وہ فیس نہیں کر سکے. تو یہ ایک چیز ہے, پارٹی والوں سے تنقید کریں, فکر نہ کریں, انشاءاللہ ان کو ہم ساتھ لے کے چلائیں گے. یہ چاہے بے شک جتنا مرضی باتیں کر لیں ہم ان کو ساتھ رکھ لیں گے. نہیں دیکھیں نا وہ چودھری صاحب نے بھی وہی کہا, میں تو ابھی سے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ مل کے ساتھ چلیں. میرے پاس وقت کم ہے, آپ تمام مہمانوں کو شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.